मसीह यीशु के बाबरकत और फ़तमन्ना में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाज़रीन की सलामती हो। अज़ीज़ों, हम आज एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि एक बहुत ख़ास सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है जो कि मुबारकबादियों पर मुश्तमिल है, और आज हम 7वीं मुबारकबादी को मिलकर सीखने वाले हैं जो कि है मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और इस मुबारकबादी को सीखने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सुरमा को मदऊ किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। तो बिशप साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। कैसे हैं आप? खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सो बिशप साहब, जिस तरह से कलाम मुकद्दस में दर्ज है, यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से 7वीं मुबारकबादी बयान की और कहा कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो सुलह करवाते हैं उनको मुबारक कहा गया है और ये भी कहा गया है कि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सो एक इस मुबारकबादी को आप ज़रा मुख्तसरन बयान कीजिए। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब नामी आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अब इसके मानी है कि खुदावन सुलह का सरचश्मा है और वो सुलह जैसे इंसान की खुदा से जुदाई हो गई और इसमें सुलह में इनिशिएटिव खुदा ने लिया है। और अगर हम बागी अदन के बारे में पढ़ें तो जब आदम और हवा ने इर्तकाब गुनाह किया तो बाइबल बयान करती है कि सुलह के लिए पेशकदमी इंसान ने नहीं की, बल्कि बाइबल बयान करती है कि इंसान खुदा से और दूर हुआ। तो खुदा सुलह चाहता है और वो सुलह जो लोग सुलह कराते हैं तो जाहिर होता है कि वो खुदा के बेटे हैं, क्योंकि वही सिर्फ जो खुदा में है वही उनमें है, इसलिए उनको बाबरकत कहा गया है, मुबारक कहा गया है। अब सुलह क्या है? यानी दो फ्रीकैन और दो फ्रीकैन के दरमियान कोई तनाज़ा हो, झगड़ा हो, इख्तलाफ हो और खलीज हो, उसको उन दोनों को एक दूसरे के करीब करना, और जो सुलह कराता है उसका बड़ा अहम रोल होता है। उसमें न्यूट्रलिटी भी है, न्यूट्रल भी है, उसका अलाइन, वो किसी तरफ अलाइन नहीं होता बल्कि गैर जानबदारी दोनों फ्रीकैन के नुक्ताए नज़र को सुनता है और फिर वो फैक्टर जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और फिर उनके ताल्लुकात बहाल होते हैं या हो सकते हैं, तो वो इस सिलसिले में कोशिश करता है। तो खुदा उन है, और अगर हम गौर करें तो सुलह सिर्फ वही कराते हैं जो खुदा के बेटे हैं, ईमानदार हैं, यीशु के लहू से धुल चुके हैं। जैसे यीशु ने हमारी बाप के साथ सुलह कराई, तो बाप, आसमानी बाप हमसे सुलह चाहता है जब गुनाह का इर्तिकाब भी करते हैं। तो इसके मानी है कि वो शख्स ज़मीन पर जो सुलह कराता है वो खुदा का बेटा है, यानी खुदा का पाकरू उसमें काम करता है और वो खुदा की मर्जी के ताबे है, इसलिए वो इस दुनिया में अपने बाप के और आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक काम करता है। इफ्सियों 2 बाब 13वीं आयत, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिससे दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा का बेटा यीशु, उसने बन्नो इंसान और बाप के दरमियान सुलह कराई और इसके लिए उसे कुर्बानी देना पड़ी। उसने सलीब पर कफारा दिया, सलीब पर अपना खून बहाया और उस अजीम कुर्बानी के बायस इंसान को ये फजल हासिल हुआ
کہ وہ آسمانی باپ کے پاس آ سکے. تو خدا کا اب یہاں دیکھیں مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا خدا کے کے بیٹے کہلائیں بیٹے کہلائیں گے. تو صلح خدا کے بیٹے نے کرائی، اور جب ہماری صلح خدا باپ سے ہو جاتی ہے تو ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. اگر وہ بیٹا ہے تو ہم بھی بیٹے ہیں. اور یہ فضل اور یہ اعزاز ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوا. تو خدا کا بیٹا اس نے صلح کرائی نوع انسان اور خدا کے درمیان. اور اسی طرح جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں یا مسیح کی شاگردیت میں ہے، تو وہی صفت ان میں ہے جو خدا کے بیٹے یسوع میں ہے. تو جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلح صرف وہی کراتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں. لیکن جو شیطان کے فرزند ہیں وہ اختلافات، لڑائی جھگڑے، چپلش اور تنازعات کو اور بڑھاتے ہیں. تو وہ صلح کی بجائے لڑائی جھگڑا، تنازع اور اقوام میں جنگ یا ممالک میں جنگ، یہ ان کا کام ہے جو شیطان کے فرزند ہے. لیکن خدا کے بیٹے صلح کراتے ہیں. اور یہاں کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ خدا کے بیٹے یسوع نے صلح کرائی. اب صلح کرانے والے کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. اب جو انسان اور خدا کے بارے میں ہے تو وہاں ان دونوں کے درمیان گناہ جدائی کی دیوار تھی. اب اس گناہ کو مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، یعنی اس دیوار کو گرایا کہ اس نے کفارہ دیا. گناہ کی مزدوری موت ہے، اب اس سے اس موت کو لیا. تو اب اگر ہم اس کو غور کریں تو کتنا بڑا کام صلح کرانے والا کرتا ہے. اور زیادہ تر جو صلح کراتے ہیں وہ اسی طرح قربانی، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں اور دونوں کو ایک کرنے کے لیے ان میں وسعت قلب اور ذہنی کشادگی پیدا کرتے ہیں. تو اس طرح ان میں وہ قربت کے لیے وہ عوامل جو قربت کا باعث ہے ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور جو کام یسوع نے کیا کہ گناہ کی دیوار کو گرا کر، اگر دیوار رہتی گناہ کی تو جدائی رہتی. اب اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے یسوع نے میرا، آپ کا اور کل دنیا کا اس نے کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپا. اور اسی طرح صلح کرانے والا کچھ وہ باتیں جو ایکسپوز کی جائیں تو اور زیادہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ ان میں دوری اور اختلاف پیدا ہوگا اور جھگڑے پیدا ہوں گے. لیکن وہ ان کو ڈھانپتا ہے جیسے مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے لہو سے ڈھانپا. کفارہ جو ہے، کفارے کے معنی ہی ڈھانپنا ہے. تو اس طرح اس کا بڑا اہم رول ہے. تو وہ خصوصیات جو خدا کے بیٹے یسوع میں صلح کرانے کے لیے ہیں، وہی خصوصیات اس شخص میں جو یسوع کے لہو سے دھل جاتا ہے، وہی صفات اس میں ہے اور وہ صلح کراتا ہے. اب اس تناظر میں مسیح نے انہیں مبارک یعنی بابرکت بھی کہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے، یعنی جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح اس صفت کے باعث، اس ایٹریبیوشن کے باعث پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹے کس کے ہیں، ابلیس کے ہیں یا خدا کے ہیں. تو جو لڑائی جھگڑا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی شخص گھر آ گیا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی، بیوی کے بارے میں شوہر کو کچھ بتایا، اس کے بارے میں اور بیوی کے بارے میں اس کو کچھ اور زاویے سے بتایا، اس کے بعد پھر دونوں میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، جو یسوع کے لہو سے دھلے ہیں، ان کے آنے سے اور دونوں کے وہ موقف کو، دونوں کے نقطہ نظر کو اور دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو وہ سمجھ کر کہ اصل ریزن کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے، تو پھر وہ ان کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے. اور خدا ہمیشہ
صلح ہے۔ یسوع کو پرنس آف پیس کہا گیا ہے، امن کا شہزادہ، اور وہی صلح کراتا ہے، اور اس کے یعنی خدا کے بیٹا صلح کراتا ہے۔ اور اسی طرح جو مسیح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بنتے ہیں، جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق ہے، اور وہ اس حق کو یعنی حق فرزندیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ دو فریقین کے درمیان امن، سلامتی، قربت اور ریکنسیلیشن کے ذریعے سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن ان کے کام جو خدا کے بیٹی یسوع سے جدا ہیں، برگشتہ ہیں، کجروی کا شکار ہیں، لیکن وہ شیطان کے فرزند ہیں، تو ان کا بھی کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اختلافات، تنازعات، لڑائی جھگڑے، اور وہ صلح کی بجائے جیسے آگ لگی ہے اس پر پیٹرول ڈالنا کہ اور جلے، تو وہ یہ رول پلے کرتے ہیں، اور ان کے اس کام سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ فرزندان ابلیس ہیں۔ لیکن جو فرزندان خدا ہیں وہ ہمیشہ صلح کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور دونوں فریقین کو یا دونوں پارٹیز کو یا دونوں حریف جو ہیں ان کو وہ حریف کی بجائے یعنی ہاسٹیلٹی جو ان میں ہے اس کا خاتمہ کر کے ان کو قریب کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کے فرزند ہی صلح کراتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو 12 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اب جب میل ملاپ ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ صلح جو ہے اس میں مصلحت ہے اور مصالحانہ انداز، ریکنسلیٹیو وہ ایکٹ کرے گا کہ دوسرے کے ساتھ اگر کچھ ایسی باتیں جو اس کے مزاج اور اس کے موقف کے بالکل برعکس ہیں لیکن وہ لچک پیدا کرے گا کہ تعلقات میں کشیدگی نہ ہو بلکہ تعلقات میں اور زیادہ مضبوطی اور یک فکری ہو، تو اس کے لیے میل ملاپ کی روح ہے۔ اور مسیح نے کرنتھس کی کلیسیا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے میل ملاپ کی خدمت دی ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں وہ میل ملاپ رکھتی ہیں، اور اگر جو خدا سے جدا ہیں، جس گھر گئے وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، جہاں بیٹھے وہاں دو کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے، اور جہاں بھی گئے تو مسائل ہی پیدا ہوئے، اور بالکل آئسولیٹو وہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ آئسولیٹ ہے، اور بس آگ لگائی اور تھوڑا دور جا کر بیٹھ کے کہ آگ کتنی بھڑکتی ہے۔ لیکن جو خدا کے بیٹے ہیں جنہوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، یسوع نے ان کو زندگی بخش کر میل ملاپ کی خدمت دی ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ وہ ان میں محبت، ہم آہنگی پروان چڑھاتے ہیں، تاکہ اور اگر ان کے درمیان ذہنی اور فکری خلیج ہے تو اس خلیج کو وہ پر کرتے ہیں، اور جب وہ کوشش کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح ان کو دو کو الگ جو ہو چکے ہیں ان کو قریب کر دیتا ہے۔ اور ایسا بہت سے کئی دفعہ کچھ لوگ چرچ میں آتے ہیں، اب ایک کے بالکل انہوں نے کہا ہم نے طلاق کے لیے پیپر بھی انہوں نے یعنی کیس فائل کیا ہوا تھا، تو وہ لڑکی کا بھائی آیا اور دعا کرانے، اس کے بعد وہ اس کو بھی لے کر آیا، میں نے اسے سمجھایا تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر سوچتی ہوں۔ پہلے تک اس کا موقف تھا کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر میں نے کہا جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو اب اسی وقت نا اس کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ اس سے بھی بات کر لیں، فون کیا وہ بھی آ گیا، دونوں کو پہلے میں نے سیپریٹلی ان کا موقف سنا، اس کے بعد
دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا اور اسی وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی اور اب اس کے 3 بچے ہیں۔ تو یہ کہ جو خدا کے لوگ ہیں، اب اسی طرح ان میں غلط فہمیاں پیدا کی تھی کسی نے، اور وہ شیطان کا فرزند تھا۔ تو خدا کے فرزند ہمیشہ صلح کراتے ہیں اور ریکنسلیشن ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جیسے انسان اور خدا کا رشتہ آپس میں گناہ کے باعث ٹوٹ گیا، لیکن یسوع مسیح نے اس رشتے کو جوڑا ہے اور وہ پیس میکر ہے، وہ صلح کرانے والا ہے۔ اور اسی طرح جو یسوع کے پیروکار ہیں وہ بھی صلح کراتے ہیں۔ کلام مقدس میں پڑھیں گے، یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب 27ویں آیت کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اب جو صلح کراتے ہیں نا، مسیح نے انہیں اطمینان دیا، اور پالوس رسول فلپیوں کو اپنے مکتوب میں رقم تراز بھی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ تو اس کے مزاج میں صلح ہے اور صلح کرانا ہے، پیس میکر ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا منجی اور اپنی زندگی کا مالک جانتے ہیں، تو وہ بھی اس اطمینان سے جو مسیح نے انہیں دیا ہے نا، اس اطمینان سے وہ دوسرے لوگوں کو جو لڑائی جھگڑے میں، اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ اسمال اسکیل پر بھی ہے اور لارج اسکیل پر بھی ہے۔ جیسے 2 انسانوں کے درمیان جھگڑا، 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا، 2 گروہوں کے درمیان، 2 معاشروں کے درمیان، 2 ممالک کے درمیان، اور پھر جب یہ جنگ ہوتی ہے 2 ممالک کی، یعنی جنگ بڑھتے بڑھتے 2 ممالک کی، اب 2 ممالک جو ہے نا ان میں کے کچھ حلیف ممالک ان کے ساتھ مل کر، تو پھر اس طرح یہ شدت اس میں بڑھتی چلی جاتی، یعنی اس میں شدت پذیری ہے۔ لیکن اب اس میں بھی جب 2 ممالک کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا سے پیار کرنے والے ہیں، وہ صلح کراتے ہیں۔ اور اگر وہ خدا سے جدا ہے تو وہ ان کے درمیان اور زیادہ جنگ کے لیے کوشش کرے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یسوع امن کا شہزادہ ہے، اور اس کے بغیر نہ تو انسانی زندگی میں امن آ سکتا ہے، پیس نہیں آ سکتا مسیح کے بغیر، نہ کسی فرد میں، نہ کسی خاندان میں، نہ کسی معاشرے میں، نہ کسی ملک میں، بلکہ مسیح وہ امن اور سلامتی کا سرچشمہ ہے، اسی سے وہ منبع ہے امن کا، اور اس کے بغیر امن نہیں، اور وہ اپنا اطمینان دیتا ہے، اور اس اطمینان سے دوسروں کی کوتاہیاں اور دوسروں کی وہ غلطیاں اس میں معاف کرنے کی روح پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان معاف کرتا ہے تو پھر وہ تنازع بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ معاف کرنے کا یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے صلیب پر پہلا کلمہ ہی یہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اب تنازع اور بڑھتا اور حریف کے درمیان شدت پیدا ہوتی اگر مسیح معاف نہ کرتا، لیکن مسیح نے صلیب پر دشمنی کو مٹا دیا، اور ان کے لیے امن اور سلامتی، کہ اگر انہوں نے یہ کیا بھی ہے، استحصال کیا ہے، ایکسپلائٹ کیا بھی ہے، تو مسیح نے ان کو معاف کر دیا۔ بالکل آپ نے خوب فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کن کے مابین صلح کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا جو صلح نہیں کرواتے وہ خدا کے بیٹے نہیں کہلائیں گے؟ اب کن کے درمیان، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہم الہامی اعتبار سے دیکھیں یا
آسمان اور زمین کے درمیان، خدا اور انسان کے درمیان، اب دونوں کے درمیان صلح جو ہے وہ خدا کے بیٹے نے کرائی، بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان۔ اب اسی طرح یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، نیلم کے دو فریقین کے درمیان، یعنی دو پارٹیز کے درمیان، ان کے نقطہ نظر میں جب تضاد پیدا ہوتا ہے اور ہم آہنگی نہیں ہوتی، تب اس نقطہ نظر اور اس موقف یا ان کے ذہن کے اختلاف کی شدت سے ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ان کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہے، ان کے درمیان پھر تنازعات، ڈسپیوٹس جو ہے نا وہ اکر ہوتے ہیں۔ اب وہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ ان کے درمیان اس خلیج کو پر کرتے ہیں اور وہ ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے، اور اس کے لیے انہیں قربانی دینا ہوتی ہے، وقت کی قربانی یا کچھ اپنے بدن سے، کہ ان کے لیے، جیسے مسیح نے تو بہت بڑی قربانی دی کہ اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 14واں باب 33ویں آیت کو پڑھیں گے، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیوں میں ہے۔ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی، پیس، اور انتشار کا نہیں، ابتری کا نہیں، منتشر نہیں کرتا بلکہ ان کو مجتمع کرتا ہے۔ ابتری کے معنی ہے بالکل ایسے بکھیر دینا، لیکن خدا، جیسے بائبل کے بہت سے پیجز ہیں لیکن ان کی شرازہ بندی ہوئی ہے، تو خدا کے بیٹے یہ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ خدا امن خدا سے ہے، پیس اس سے ہے، صلح اس سے ہے، اور اس میں اسی نے انیشیٹو بھی لیا صلح کرانے میں۔ اب جو خدا کے لوگ ہیں نا، ان میں بھی ابتری نہیں، ان میں امن ہوگا، ان میں صلح ہوگی۔ اب ان میں وہ صلح جو ہیں تو اس لیے ابتری نہیں ہوگی، بلکہ تمام چیزوں کو وہ یکجا کرتے ہیں۔ اگر ان میں امن ہے اور خدا کا پاک روح ہے اور وہ یک دل ہو کر اور یک ذہن ہو کر ذہنی وحدت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور جہاں 2 یا 3 جمع ہیں، تفریق کی بات نہیں ہے۔ اب تفریق یہ ابلیس کا کام ہے کہ ان میں تفریق پیدا کرنا، لیکن جہاں جمع ہے اس کے معنی ہے ذہنی وحدت ہے، وہاں صلح ہے۔ جہاں صلح نہیں ہوتی نا، اب اس صلح میں بیوی اور جگہ کمرے میں، شوہر اور کمرے میں، بھائیوں میں صلح نہیں، ایک بھائی اوپر نیچے ہے، آپس میں بات ہی نہیں۔ لیکن جب محبت ہے، ہم آہنگی ہے، صلح اور ان کے درمیان امن ہے، تو وہ یک دل ہوں گے اور ایک سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، اتفاق ان میں ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے جہاں 2 شخص، اگر کسی بات پر 2 شخص اتفاق کریں گے اور وہ آسمانی باپ سے کہیں گے تو وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو ابلیس سب سے بڑا حملہ یہ کرتا ہے کہ ان میں اتفاق نہ ہو، وہ میاں بیوی ہو یا بھائی بھائی ہو یا بہنیں ہو یا ماں باپ ہو یا آجر اور نوکر ہو، یعنی امپلائی اور امپلائر ہو، ہر سطح پر وہ اختلافات پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اچھا اب ان میں اگر اختلاف ہو گیا تو جو ان کو ایک یکجا کرنے کے لیے رول پلے کرے گا وہ صرف خدا کا بندہ، خدا کی بندی ہو سکتی ہے، اور اس میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اور اس لیے وہ صلح کراتے ہیں، اور ان کے صلح کرانے کے عمل سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب اگر ہم کلام مقدس میں ایوب پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے
کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. اب خدا کے بیٹے ہیں، ان کے درمیان شیطان آیا. جب ان کے درمیان شیطان آئے گا اور وہ اس کی بات سنیں گے تو ان میں اختلافات پیدا ہوں گے. لیکن اگر اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے، اور اس کی بہترین مثال خدا کے بیٹے یسوع کی ہے، جس کو بارہا ابلیس نے آزمایا. جب ہم متی رسول کی انجیل 4 باب پڑھے تو اسے کہا پتھر کو کیا روٹیاں بن جائیں، تو اسے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اب اس کے آئیڈیا کو بالکل رد کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں، بلکہ خدا نے جو کلام کیا نا اصل وہی ہے. اس سے کلام کیا، پتھر بنایا، تو بس اس کو پتھر ہی رہنا ہے، اس کو روٹیاں نہیں بنانا. پھر اس کے بعد دوسری ہے، تیسری ہے. تو شیطان اگر لڑائی جھگڑے کی کوشش کرتا ہے، جہاں خدا کا پاکرو کام کرتا ہے، لڑائی جھگڑا وہاں نہیں ہوگا. لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہے تو خدا کا کوئی انائنٹڈ خادم اس میں دخل دے گا ان دونوں کو، تو وہ ان میں صلح کرائے گا. تو یہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی طرح خدا کے لوگ اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. ہم خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 5 باب 45ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم اپنے باپ پہ جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینگ برساتا ہے. اب خدا کے بیٹے ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے کام جیسے ہمارے باپ کے کام ہیں نا ویسے ہیں. اور اکثر کہتے ہیں کہ جیسا باپ ویسا بیٹا. تو جو باپ میں صفت ہے نا وہی صفت بچے کی زندگی میں ہے. باپ صلح کرانے والا ہے تو بیٹا بھی صلح کرانے والا ہوگا. تو ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور اس لیے مبارک ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور جہاں بھی دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، وہاں خدا کے لوگ، خدا کے بندے، خدا کی بندیاں ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور اس خلیج کو پورا کرتے ہیں. اور وہ خدا کا پاک روح ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور پھر ان کے آپس میں تعلق کو بحال کرتا ہے. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع پر بات کی. مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. سو عزیزو، ان شارٹ وی کین سے کنکلوژن کے طور پر ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کن لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے؟ ان کو ہرگز نہیں جو کہ ایشو میکر ہیں، بلکہ ان کو مبارک کہا گیا ہے جو کہ پیس میکر ہیں، جو کہ صلح کرواتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو ریوارڈ بھی دیا جائے گا جو کہ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے ہونے کا ریوارڈ دیا جائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.